आप क्या समझते हैं, क्या इंडिविजुअल अगर तब्दीली लाना चाहे तो वो ला सकता है या पूरे सिस्टम को ठीक होना जरूरी है? मैं तो ये समझता हूँ इंडिविजुअल से ही एक बात शुरू होती है, लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं तो वो फिर एक मूवमेंट बन जाती है। कराची के बच्चे पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हमें किसी तरह से बाहर निकाल दिया जाए। स्टूडेंट मेरिट के ऊपर एडमिशन ले तो उसको कभी रोका नहीं जाता था कि अगर उसके पास ट्यूशन की फीस नहीं है तो उसे स्कॉलरशिप दे दी जाती थी। तो उसे कहते थे कि अब हमारी जिम्मेदारी है आपको डिग्री देना। आप खुद जो है, आपके घर में कितने लोग हैं कि जो आप समझते हैं कि तालीम के शोबे से अटैच हुए हैं और आपने उनको इनकरेज किया कि जनाब आपको भी जाना चाहिए? इस जर्नी में मैं अपनी वाइफ को बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए कि जब तक वो नहीं है तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द हिडन ट्रुथ के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ। सिविलाइज्ड कौमों की जब बात की जाती है तो सबसे पहले नंबर पे तालीम आती है और तालीम के जेवर साथ साथ अखलाकियात। और हम जब बात करते हैं अमेरिका, जापान, स्पेशली जापान के हवाले से, तो ये कहा जाता है कि एजुकेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे अखलाकियात की तालीम और तरबियत है जो उनको 3 क्लास तक के बच्चों को दी जाती है, जो आगे तक पूरे माशरे को बनाने में काबिल जिक्र है। ये तो वो उन मुल्कों की मिसाल है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक है। लेकिन जब हम तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, तो वहां पे जहां बहुत सारे लूप होल्स हैं, वहां पे एक चीज तालीम भी हमें नजर आती है। यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचने के बाद भी बच्चे को शायद एक सफा सही तरह से लिखना नहीं आता। वजूहात क्या है? ऐसे सक्सेसफुल लोग हमारे पास मौजूद हैं इसी माशरे में जो तब्दीली करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप एक पूरे सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक सक्सेसफुल स्टोरी और सक्सेसफुल शख्सियत जो कि बहुत सी तब्दीलियां लाना चाहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर अली खान साहब, चांसलर हैं आप SSUET के। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। सर, सबसे पहले इसी हवाले से बात करेंगे, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात की कि सक्सेसफुल होना और साथ साथ अपने मिशन को जारी रखने के लिए ओवरऑल माशरा भी डिपेंड करता है। आपने तालीम के शोबे में आप आगे भी गए और अभी भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं जो कि हम आगे प्रोग्राम में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या इंडिविजुअल अगर तब्दीली लाना चाहे तो वो ला सकता है या पूरे सिस्टम को ठीक होना जरूरी है? मैं तो ये समझता हूँ इंडिविजुअल से ही एक बात शुरू होती है और फिर लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं तो वो फिर एक मूवमेंट बन जाती है। अब जैसे सर सैयद अहमद खान का मिशन था कि मुसलमानों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम दिलाना है, अगर उन्होंने तरक्की करना है तो उन्होंने उसी तर्ज पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेप्लिका वहाँ का करिकुलम भी लिया, वहाँ की डिजाइनिंग भी वहाँ से ली और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। और इसी तरह जैसे मेरे वालिद हैं वो वहाँ के अलमनाए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, और जब वो 40 में वापस आए यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ पे एक एसोसिएशन ज्वाइन की जो कि वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलमनाए एसोसिएशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन उसका नाम है। और उसका भी मिशन यही था कि सर सैयद अहमद खान के मिशन को आगे बढ़ाएं और उसमें जैसे आपने तरबियत का जिक्र किया था, तालीम के साथ बच्चों को तरबियत भी दी जाए। तो उसी सिलसिले में जो सर सैयद यूनिवर्सिटी का क़याम भी आया और एक वोकेशनल डिप्लोमा कॉलेज है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी बनाया। तो अब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है कि इनको कैसे आगे बढ़ाना है, इसलिए कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है पर जल्दी से चेंजेस भी आ रही है करिकुलम में और नए नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इस तरह के। तो ये चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन वो जैसे मैंने आपने कहा ना, इंडिविजुअल पहले शुरू होता है लेकिन उसके साथ फिर लोग जुड़े एक लंबा आपकी सफर है, जर्नी। वालिद साहब आप कर रहे हैं माशाल्लाह से, सक्सेसफुल आपकी एक सफर है। अगर मैं आपकी फैमिली के हवाले से पूछूं, आपने फैमिली का जिक्र किया, तो कितने लोग हैं जो इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं और आप खुद जो है आपके घर में कितने लोग हैं कि जो आप समझते हैं कि तालीम के शोबे से अटैच हुए हैं और आपने उनको इनकरेज किया कि जनाब आपको भी जाना चाहिए? इस जर्नी में मैं अपनी वाइफ को बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए कि जब तक वो नहीं है तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था।
اس لیے کہ اس پوزیشن پہ آنے کے لیے ہمیں کافی لیگل بیٹل بھی لڑنا پڑی، اس لیے کہ تھوڑے عرصے کے لیے یہ اپنا راستہ بھٹک گئے تھے جو چلا رہے تھے یا مینجمنٹ کی سر سید یونیورسٹی کی، اور 10 سال کے بعد یہاں پہ جو ہر 3 سال بعد الیکشن ہونا چاہیے تھے 10 سال کے بعد ہوئے تھے، جو کہ ہم نے لیگلی ہائی کورٹ سے لے کے اجازت اور پھر کروائے ہیں، اور پھر ابھی 3 مہینے ہوئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے، اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں. اور اس اسٹرگل میں میری پوری فیملی نے سفر کیا، اس لیے کہ میری وائف ساتھ ہوتی تھی، میری بچی ہے، اس کو ہم نیگلیکٹ کرتے تھے اکثر، اس لیے کہ ہم بزی ہوتے تھے، لیکن اٹ واز آل فار اے گڈ کاز. کہ یہاں پہ جو ایک میرے والد نے بھی 50 سال دیے اور یونیورسٹی بنائی، تو ہم چاہتے تھے کہ اس شہر کے بچوں کے لیے یونیورسٹی بنی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہو، اور جو یہاں سے پڑھ کے جائیں ان کی تربیت بھی ہو تاکہ وہ ملک اور قوم کا نام بھی روشن کریں. جی، یعنی کہ میں تو صرف سنتے ہی مجھے ایک حیرت کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ آپ کو اتنی اسٹرگل کرنی پڑی اپنے صرف ایک مشن کے لیے، کاز کے لیے بھی آپ لوگ نے کیا، اور یقیناً جب ہم سفر کا ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس طرح کرے. اچھا، ایک ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادہ بھی پڑھاتے ہیں. جی ہاں، یہ ایک محض کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے والد نے کام کیا اتنے 50 سال کے وہ اس شہر کو اچھے تعلیمی ادارے دے سکیں، اور پھر الیکشن کے تھرو یہ ذمہ داری میرے پاس آ گئی. اور 3rd جنریشن جو میرا بیٹا ہے کینیڈا میں، وہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پڑھا رہے ہیں، تو وی آر ان دی 3rd جنریشن جو آر ایجوکیشنسٹ. اچھا، تو میں اس پہ اسٹرگل کی پہ ہی پوچھوں گی. کہنا آسان ہے، جو کر رہا ہے، جو بھگت رہا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ سفر. کبھی ہمت ہاری ہے؟ کبھی سوچا کہ بہت ہو گیا، کتنا لڑوں گا؟ جی بالکل، یہ ہم نے جو اسٹرگل کی، یہ 10 سال کی ہماری اسٹرگل تھی، لیگل بیٹل، اور اس میں بہت دفعہ ایسا آیا کہ اب ہم چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس میں آپ کو پتا ہے لیگل بیٹل میں بھی خرچہ بھی بہت ہوتا ہے مانیٹری، اور آپ کا اپنا ٹائم بھی بہت صرف ہوتا ہے. تو میرا بھی کام اس میں نگلیکٹ ہوا، اور بعض دفعہ ایسا لگتا تھا کہ اور کوئی اپرچونٹی نہیں ملے گی ہمیں، لیکن اللہ نے ہمیں کہیں نہ کہیں سے وہ ہمیں نئی دروازہ کھل جاتا تھا، اور ہم پھر اس میں دوبارہ نئی انرجی کے ساتھ ہو جاتے تھے. اور پھر آخر میں ظاہر ہے جب ہائی کورٹ نے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا تو پھر ہماری ساری انرجی اپنی کیمپین میں، اپنے ووٹرز کو اکٹھا کرنے میں لگی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیتے الیکشن. اور پھر اصل میں یہ الیکشن جو ہوتے ہیں، مسلم جو المنا ایسوسی ایشن ہے اس کے ہوتے ہیں ہر 3 سال کے بعد، اور جو یہاں پہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے وہ سر سید یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے. تو اس طرح میں سر سید یونیورسٹی کا چانسلر بنا ہوں، اور ہماری اب ساری جو انرجی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا ادارہ بنایا جائے بچوں کے لیے. اچھا، سر سید یونیورسٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک نام ہے، بہت سارے لڑکے، بہت سارے بچے وہاں سے نکلے ہیں جو آج ملک میں نہیں پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں، اور سافٹ ویئرس کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں کہ سر سید یونیورسٹی کس طرح سے دوسری یونیورسٹیز کو اپنے ساتھ لے کے وہاں پہ بھی اپنے پروگرامز کو لا سکتی ہے، یا کوئی ایسا عمل جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ آپ مل کے کر رہے ہوں تاکہ پاکستان کی ایک پہچان بن سکے، آپ وہاں والوں کو ٹیلنٹ دے سکے اور یہاں وہاں باہر والے جو ہیں وہ یہاں آ سکے؟ ایکسچینج پروگرام کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ جی، ہمارے کئی یونیورسٹی سے بات ہو رہی ہے، اور ایک اسپین میں ایک یونیورسٹی ہے مالاگا میں، اس سے تو ہمارا ہے اس طرح کا پروگرام جس میں ہماری فیکلٹی جاتی ہے ٹریننگ کے لیے. تو ہم اور یونیورسٹی سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں پھر ہم کو اپنا تھوڑا کریکٹم اپڈیٹ کرنا پڑے گا جو انٹرنیشنل لیولز کے ہیں، تو اس پہ ہم کام ہو رہا ہے. اور ابھی مجھے صرف 3 مہینے ہوئے آئے ہوئے، لیکن انشاءاللہ ٹینیور تو میرا 3 سال کا ہے، ہم اس میں بہت کچھ پازیٹیو چینجز لے کر آئیں گے. اچھا، ایک آپ کا ایرا تھا، اس کے بعد آپ نے جس طرح 3rd جنریشن کی بات کی، ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی ذہنی صلاحیت، اور اسپیشلی اس میں IQ لیول آ جاتا ہے، کتنا سمجھتے ہیں کہ بڑا ہے، کم ہوا ہے، اسٹوڈنٹ اس طرح سے نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک IQ لیول نہ ہو اس کے سامنے کورس آپ اپڈیٹ بھی کر کے رکھتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. یہ معاشرے کا مسئلہ ہے یا تعلیمی معیار کا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں، جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ میں فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا آئی پیڈ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس سے ہر پورا گیم چینج ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں سے فون لینا کتنا مشکل کام ہو گیا.
اور ساری انفارمیشن ادھر گڈ اور بیڈ ان کے فنگر ٹپس پہ ہے. تو پہلے جو جیسے تھا اب یہ ڈپینڈنٹ ٹیکنالوجی پہ بہت ہو گئے. ہمیں تو ٹیبلز بھی یاد کرنا پڑتے تھے, سارا ہسٹری یاد کرنا پڑتی تھی. اب آپ اپنے فون میں صرف ان سے پوچھ لیں کہ یہ صدر کون تھا اس زمانے میں, یا کوئی بھی ہسٹری کے بتانے میں 2 سیکنڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کون تھا. تو آپ کو میمورائز نہیں کرنا پڑتی ہیں اب ساری چیزیں. تو آئی کیو تو ظاہر ہے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اس کا بہتر استعمال کرتے ہیں, اور جو نہیں ہوتے وہ صرف انٹرٹینمنٹ کا استعمال کرتے ہیں اس سے. آپ خود کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ میں ذہین تو تھا لیکن پڑھائی میں اتنا تیز نہیں تھا, اسپورٹس پہ زیادہ تھا رجحان. اور میرے والد نے ہم وہاں تو علی گڑھ میں تو انہوں نے ہاکی کھیلی تھی, لیکن یہاں آ کے ہم 3 بھائی ہیں, تینوں کو ٹینس کھلائی تھی. اور وہ کے ایم سی میں چیف انجینئر تھے, تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ہم کو باہر بھیجنا پڑھائی کے لیے, لیکن ہم 3 بھائیوں نے امریکہ میں اور ٹینس اسکالرشپ تعلیم حاصل کی. تو ہمارے لیے تو یہ بہت اچھا ثابت ہوا کھیل, اس لیے کہ ہم نے اس پہ پوری پڑھائی ختم کی اور اپنے والد پہ بوجھ بھی نہیں پڑے. اچھا, یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. میں جب بہت سارے لوگوں سے سنتی ہوں کہ وہ جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں پاکستان کو دینا ہے, پاکستان سے کچھ لینا نہیں ہے, ہمیں بن کے دکھانا ہے. تو اس کا مطلب آپ بھی اسی فیملی سے, اسی سوچ سے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے سوچا کہ ہم پاکستان کو کتنا دے سکتے ہیں, نہ یہ کہ پاکستان سے لے. یہی میں دیکھ رہا ہوں آج کل کے بچوں میں یہی ذرا فقدان آیا ہوا ہے. وہ اسکول سے یا کالج سے پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان میں یہ ابھی تک نہیں ہے کہ ہم واپس کیسے دیں ملک کو. یہ آپ سوچتے ہیں کہ ملک نے ہمیں کیا دیا, یہ سوچتے ہیں, مگر ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ملک کو کیا دے سکتے ہیں. اگر سبھی اسی لائنز پہ سوچے تو ملک بہت ترقی کر سکتے ہیں. اچھا, جب گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ نکلا ہے تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے برین ڈرین, اسپیشلی کراچی ہائٹس. کراچی کے بچے پورے پاکستان سے سب سے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے باہر نکال دیا جائے. آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں اس کی؟ اب جو میں بتاتا چلوں کہ جو ہماری سر سید یونیورسٹی کا قیام تھا یہ بھی اسی لیے تھا کہ این ای ڈی کی یونیورسٹی جو تھی وہ واحد یونیورسٹی تھی جو انجینئرنگ ڈگریز دے رہی تھی. اس کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, اور جو ہمارے شہر کے بچے ہوتے تھے یا ہمارے پروونس کے سندھ کے بچے ہوتے تھے وہ صرف بی اے کر کے کہیں کلرک لگ جاتے تھے, ان کا کوئی وہ نہیں تھا. تو اس یونیورسٹی کے قیام کے بعد ان کو ایک نئی وہ ملی کہ وہ اور ایک بہت ہی نامنل فیس پہ وہ انجینئرنگ پڑھ سکتے تھے اور ڈگریاں ملی. تو یہ بہت اچھا اقدام تھا, اس لیے کہ اب غریب یا مڈل کلاس کے لوگ بھی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر سکتے ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ جو جس طرح ہمارے بزرگوں نے جو بنائی یونیورسٹی, تو اس میں ایک چیز کا یہ خیال رکھا کہ کوئی بھی اگر اسٹوڈنٹ میرٹ کے اوپر ایڈمیشن لے لے تو اس کو کبھی روکا نہیں جاتا تھا کہ اگر اس کے پاس ٹیوشن کی فیس نہیں ہے تو اسے اسکالرشپ دے دی جاتی تھی, کہ اسے کہتے تھے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے آپ کو ڈگری دینا, ایک دفعہ آپ میرٹ پہ آ گئے. تو زیادہ تر لوگ جو شروع میں پڑھے ہوئے تھے, جو المنا میں ملتا ہوں جن سے, وہ سب زیادہ تر اسکالرشپس پہ پڑے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا. یہ ابھی بھی سلسلہ ہے اس کا, کچھ رولز ابھی جیسا آپ نے کہا کہ 3 months ہوئے ہیں آپ کو, تو آپ اس کو یا تو چل رہا ہے یا اس کو کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں؟ وہ کم ہو گیا ہے, ختم تو نہیں ہوا, لیکن ہم ابھی بھی دے رہے ہیں, لیکن ہم اس کو پھر بڑھانا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی اتنی اکنامک سچویشن بھی ہمارے ملک کی کراچی کی اتنی اچھی نہیں ہے. مگر یہ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ فراہم کریں اپنے بچوں کو. تو اسی لیے ہم اس پہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ بچوں ایک دفعہ ایڈمیشن ہو کے آ جائیں تو پھر یہاں سے ڈگری لے کے نکلیں. کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے نوجوان انسپریشن لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمیں سر سید میں جانا ہے. کیا بہت مشکل ہے وہاں پہ پہنچنا؟ کیا کرائٹیریا بہت مشکل ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پہلے کی وجہ سے کچھ ایک ابہام سا ہے کہ نہیں جناب سر سید میں ایڈمیشن مشکل ہو جاتا ہے, تمام چیزیں اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے, اب وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, این ای ڈی کے بعد یہ پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی تھی اور یہ پوری پرائیویٹ ڈونیشن سے بنی ہے. اس میں ہم نے کوئی ڈونیشن نہیں دیے گورنمنٹ سے. لیکن اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کافی نئی یونیورسٹیز کھل گئی ہیں.
تو اب ظاہر ہے جو بچے اب نئے نکل رہے ہیں وہ بڑھ بھی گئے ہیں, ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, دوسری یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں. لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں, جیسے ہمارا کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اب بھی سب سے بہتر مانا جاتا ہے شہر میں. تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس 250-300 سیٹیں ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 4000 اپلیکیشن آتی ہیں اس کے لیے. اور اسی طرح اب رجحان بدل گیا ہے, اس لیے کہ جیسے ہی یہ AI وغیرہ کا آیا ہے تو اس لیے دوبارہ, اس سے پہلے یہ تھا کہ سول انجینئرنگ میں زیادہ مانگ تھی, اب وہ ٹرینڈ بدلتے جاتے ہیں تو اس طرح اڈاپٹ کرنا ہے ہمیں, مختلف ڈپارٹمنٹس نئے بھی بنانا ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمیں ابھی فیس کر رہے ہیں. سول انجینئرنگ میں نہ صرف سر سید بلکہ میں اوور آل دیکھتی ہوں کہ نوجوانوں کا رجحان اس طرح سے نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز کی کمی فیوچر کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں, جس وجہ سے اب تھوڑا سا بیک ہو گئے. جی ہاں, یہی ہے, اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب انجینئر سول انجینئر کا ڈگری لے کے بھی نکلتا ہے تو اس کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم رہ گئی ہیں اب اس امپلائمنٹ کے حوالے سے. لیکن جو رجحان اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ یا سافٹ ویئر میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ابھی سے, آپ نے دیکھا ہوگا IT میں کچھ ڈپلوما کر کے وہ ابھی سے کمانے لگے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے انہوں نے اپنے ویب سائٹس کھول لیے ہیں اور E-کامرس میں چلے گئے. تو اب ظاہر ہے اب جو بھی بچے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا کر دیں گے, ہم کمانا بھی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کریں. تو اس لیے وہ ڈائنامکس بدل گئی ہیں اب کافی, یہ نئی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. اچھا, اوور آل میں معاشرے کی بات کروں, یہاں پہ کیا محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک وہ دل رکھتے ہیں جو دوسروں کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں. رات چلتے ہوئے آپ نے بہت سارے رائڈرز دیکھے ہوں گے جو کھانا سپلائی کر رہے ہیں, رات کو بھی جاتے ہیں لڑکے, پڑھائی چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک بات کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوراً سے ارننگ شروع کر دوں. کیا میسج دیں گے لڑکوں کو کہ کس طرح سے سفر آگے بڑھنا چاہیے؟ کمانا ضروری ہے, لیکن اس کمانے کے لیے اپنی فیلڈ کو چینج کرنا کس حد تک ٹھیک ہے, یا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اگر پارٹ ٹائم کوئی کام کر رہا ہے تو اوکے ہے, لیکن اس سے ہوتا بھی تو یہ ہے نا کہ پھر وہ پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اکنامک سچویشن اتنی صحیح نہیں ہے, بعض کے پاس ان کو لگژری نہیں ہے کہ ان کے پاس چوائس ہو, وہ بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے تو میک دا اینڈز میٹ, کہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری نہیں کر سکتے. تو ان کی تو کہانی دوسری ہے, لیکن ویسے بھی لوگ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی اور اپنا سائڈ بزنس چلانے کے لیے بھی کچھ انٹرنیٹ پہ کام کر لیتے ہیں IT کے حوالے سے. تو وہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اس اپنی ٹائم میں کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی ایوننگ کلاسز لے کے ڈگری کی طرف جو ہے وہ پرسو کر سکتے ہیں اپنی ڈگری. تو ایک چیز, ڈگری جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر آپ کو باہر اگر جانا ہو امپلائمنٹ میں اس میں پھر آسانی ہو جاتی ہے. ویسے تو آج کل زیادہ تر تو اسکل بیسڈ ہے کہ آپ کو اسکلز کیا آتی ہیں, چاہے ڈگری ہو یا نہیں ہو, لیکن اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ یا IT میں اچھا کمائی کر سکتے ہیں. سر, آپ کا بیسکلی ویژن کیا ہے, کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ویژن مشن کے حوالے سے بات کریں تو اپنے لحاظ سے ہی بتائیے گا کہ آپ اپنا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے فیوچر میں لے کے چلنا ہے چیزوں کو. اور اگر پوری یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, ذمہ داری آپ کے پاس ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے اور اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ہمارے طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یہی ہمارے ملک کا فیوچر ہے. ہم جتنا اچھا ان کی ٹیک کیئر کریں گے اتنا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور ہم فارچونیٹ ہیں کہ ہمارا ایک اچھی جگہ ہے سندھ سیکریٹریٹ کے قریب, جہاں پہ ایسوسیشن کا آفس ہے, تو وہاں بھی ہم کلاسز شروع کرنے والے ہیں, تاکہ جو بزنس ڈسٹرکٹ ہے آئی چندریگڑھ روڈ پہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں لیکن ان کو ڈگریز نہیں ہے, تو وہ ایوننگ اس میں پروگرامس میں حصہ لے کے اپنی شام کو ڈگریز بھی کے لیے بھی ایڈمیشن لے لیں. اور پھر جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے جو ابھی یونیورسٹی ہے, اس میں بھی ہمارے پاس کافی گنجائش ہے کہ ہم مختلف نئے بلاکس بنائیں جس میں اس میں AI کی اور E-کامرس کی, جو سائبر سیکیورٹی کی, یہ سارے بہت ان ڈیمانڈ ہیں. تو ان کی ہم نے نئی لیبس بنائے اور جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ہماری ایجوکیشن سٹی میں 200 ایکڑ بھی ہمیں الاٹ ہوئی ہے زمین جو ہے ہمارے پاس, جو ہم اس کو بالکل نیا کیمپس بھی بنا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جگہ تو بہت ہے گرو کرنے کے لیے, لیکن ایک ایک کر کے ہم کریں گے تاکہ ہمیں
جو فنڈز ہیں اس کی پریشانی نہیں ہو، اور ہم پہلے اس جو ابھی ہمیں 3 مہینے آئے ہوئے اس کو پہلے پورا سسٹم بنا لیں اپنا، تاکہ یہ آٹو پہ چلنے لگے، تو پھر ہم باہر نکلیں اور لوگوں سے دوسری کیمپسز بنانے کی بھی بات کریں، اس لیے کہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ پہلے ہمارے کیمپس کو دیکھے گا کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ جگہ ہے آپ نے اس کا کیا کیا ہے اس سے پہلے کہ آپ باہر کہیں اور کیمپس بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے ویژن میں تو یہی ہے کہ گرو کرنا ہے انشاءاللہ، اس سندھ کے اور کراچی کے بچوں کے لیے ہم کام کرتے رہیں۔ آپ نے کہا کہ فنڈز کے حوالے سے کیا سلسلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی فنڈنگ کا؟ آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی ایک الومنائی کی اپنی سلسلہ ہے، کیا اندر سے فنڈنگ ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے یا عام لوگ بھی آپ کے پاس فنڈنگ کے لیے آتے ہیں؟ جو ابھی تک ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ ہوئی یونیورسٹی میں وہ ساری پرائیویٹ فنڈنگ سے ہوئی ہے۔ ہماری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے تو ہم وی ڈونٹ ایون کوالیفائی فار فنڈس فرام دی گورنمنٹ، تو ہم وہاں لے نہیں سکتے گورنمنٹ سے کوئی فنڈس۔ ہمارے جو ابھی گول ہے اس لیے کہ ہمارے 26,000 سے زیادہ المنائی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ المنائی ایسوسیشن جو ہے وہ زیادہ فعال نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اس لیے زیادہ تر یونیورسٹی میں فنڈنگ کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ المنائی ایسوسیشن ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس یونیورسٹی سے ہم پڑھ کر آئے ہیں دے وانٹ ٹو گیو سم تھنگ بیک، تو وہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی اچھی ادارے میں وہ خود لگے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو وہاں پہ ایز اپرینٹس شپ بھی لگ جائے، ان کو نوکریاں بھی دے دیں اور پھر فنڈنگ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ وائبرنٹ المنائی ایسوسیشن بنانا پڑے گی تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ تو اس کے علاوہ جو ایڈمیشنز کی اور جو فیس ہوتی ہے اسی سے ہماری ساری فنڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تعلیمی معیار ہے آپ اپنے طور سے تو کوششیں کر رہے ہیں، اوور آل میں کہوں صوبے کا سندھ کے حوالے سے، پنجاب میں ہم ایک الگ صورتحال دیکھتے ہیں، کے پی میں ہم الگ صورتحال دیکھتے ہیں، بلوچستان میں آبادی کم ہے لیکن رقبہ زیادہ ہے۔ سندھ میں آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں بہتر اور مزید بہتر ہونی چاہیے؟ جی یہ بہت ہی ٹف کوسچن ہے، لیکن یہی ہے کہ ہمیں تو اس چیز سے بھی ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ کریکولم بھی اپڈیٹ ہوتا رہے۔ یہ نہیں کہ جو 20 سال سے ایک چیز پڑھائی جا رہی ہے وہی ریپیٹ ہوتی رہے، اور دنیا میں اگر باہر جا کے دیکھیں تو اچھی خاصی چینجز آ چکی ہے، اس لحاظ سے چینجز کریکولم میں بھی آئے اور جو نئی چیزیں ہیں وہ پھر پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ پھر جب ہم اپنے آپ کریکولم درست کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا کہ ہم باہر کی یونیورسٹی سے بھی کر سکے الحاق اپنی یونیورسٹی کو۔ سر بیچ میں ایک سلسلہ ہوا، آپ نے ایچ ایس سی کی بات کی، ایچ ایس سی اپنے طور سے بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں معاملات کو، ہم نے دیکھا کہ فنڈنگ کے حوالے سے ہو، اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجنا ہو، لیکن وفاق میں سے آرڈر پاس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد چیزیں آتی ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد اب آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں، اور بیچ میں نے دیکھا کہ ڈی سی کی پوسٹ کے لیے بڑے مسائل سیاسی طور پہ رہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ ایک کنٹروورشل معاملہ رہا اور ابھی بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، آپ کا کیا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ والا جو پوائنٹ ہے فارچونیٹلی ہمارے اوپر لاگ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ جو آپ نے وی سی پوائنٹ ہونے کی بات کی وہ جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان پہ ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح طرح سے اس کو مانیٹر کریں اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، انہیں اپوائنٹ کیا جائے تو ظاہر اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کا کرائیٹیریا دوسرا ہو تو پھر ظاہر ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اپوائنٹمنٹ کے کرائیٹیریا اگر میرٹ کے علاوہ کچھ ہوتا ہے تو۔ اچھا سر، ایک اور اسی سلسلے میں آپ سے بات کروں گی، ایچ ایس سی کی کچھ پالیسیز، نام نہیں لینا چاہیے لیکن کراچی کی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں بڑے اسے اپنا بھی لیتی ہیں، میں گورنمنٹ کی بھی بات کر رہی ہوں، اور کچھ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ جناب بالا داخلہ دیا۔ پرائیویٹ یونیورسٹی ایچ ایس سی کی کتنی پالیسیز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں؟ ہمیں تو کافی کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے وزٹس ہوتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ پھر ہمیں پاس یا فیل کا وہ دیتے ہیں کہ ہم نے کتنا، یا پھر ریکمنڈیشن بھی وہ دے کے جاتے ہیں کہ ان ڈپارٹمنٹس میں آپ کی کمزوری ہے، اگلے وزٹ سے پہلے آپ اسے بہتر کر لیں۔ تو ایچ ایس سی کی گائیڈ لائنس تو بہتری کے لیے ہی ہے، تو اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی بہتری آتی ہے۔
جیسے فرض کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ جو فیکلٹی ہے اس کی فائلز مینٹین ہونا چاہیے اس طریقے کے ساتھ اس آرڈر میں، تو وہ اچھی بات ہے، سب کی فائلز ہونا چاہیے اس طرح. جی تو ان کی گائیڈ لائنس تو بہت اچھی ہوتی ہیں. اور پھر وہ آتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی بدلہ لینے آ رہا ہے، لیکن وہ آ کے آپ کو ہیلپ کرنے آتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی ڈپارٹمنٹ میں کمزوری ہے تو ہم اس کی نشاندہی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ امپروومنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر نیکسٹ وزٹ میں وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کو بھی پھر اپنا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے اس میں. ایچ ای سی واقعی اس وقت پاکستان میں اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ میرے خیال ہے کہ بہت کم ڈپارٹمنٹس ہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بہت اچھی طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. سر اوور آل ہم ایچ ای سی کی پالیسی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی کیا پی ایچ ڈی بھی آفر کر رہی ہے؟ ایم فل پی ایچ ڈی، اور ابھی جو ایک سسٹم چینج ہوا ہے بی ایس کا اور پھر اس کے بعد ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی جو بیچ میں ختم ہو گیا تھا، کیا یہ پروگرامز بھی آفر ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس بی ایس بھی ہے، ہمارے پی ایچ ڈی بھی ہیں، سب ہیں پروگرامس ہمارے پاس آفر ہو رہے ہیں. جی ہمارے پاس کوالیفائڈ پی ایچ ڈیز ہیں جو 3-4 ہیں جو پی ایچ ڈیز کرا رہے ہیں. سر کیا پیغام ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایجوکیشن کو؟ اور اگر میں کہوں کہ فیصلہ سازوں کو یا حکومت کو، آپ پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے اتنی آپ کی جرنی ہے، آپ نے والد صاحب کو دیکھا ہے، آپ خود ایک اسٹرگل آپ نے کیا ہے اور ابھی ایک پوسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا، اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کی سطح پہ کہاں کام ہونا ضروری ہے؟ مونٹیسری یا اسکول لیول ایجوکیشن، میٹرک پہ ہم جاتے ہیں، یا سیکنڈ ایئر کا سفر، یا یونیورسٹیز؟ میرے خیال میں یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہیں. جب آپ چھوٹے بچے کو بھی نشانہ بنائیں گے کہ بھائی یہ ہمارا فیوچر ہے، ہم اس کو لے کے چلنا ہے، جیسے ویسٹرن ممالک میں اب ہوتا رہا ہے یہ کہ وہ شروع سے لے کے چلتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے اور اس کو اسی فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاں جیسے زبردست ہے کسی کو ڈاکٹر بنا رہا ہے تو بنا رہا ہے، چاہے اس کو دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے، وہ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے تو بن جائے گا لیکن اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہ ہم نے ہر شروع میں بھی دیکھنا ہے جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر میٹرک میں بھی، اور یہی دیکھنا ہے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے جب بچے 4-5 سال فیس دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہوتا ہے اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی جنہوں نے بہت سیکریفائس کی ہوتی ہے، فیس دے کے 4-5 سال بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے کہ اب اسے نوکری کہاں ملے گی اور کیسے ملے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آخری سال جو بچوں کے ہوتے ہیں فائنل ایئرز یا اس سے بھی پہلے، وہ کسی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہو جائے تاکہ ان کو ایک پریکٹیکل بھی ایکسپیرینس ہو جائے، تاکہ جب وہ کالج سے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے باہر نکلے تو ان کے پاس کچھ دکھانے کو ہو کہ ہاں ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے. اس لیے کہ ویسے کیش 22 ہوتا ہے کہ بھائی آپ اسکول یونیورسٹی سے گئے، آپ کو نوکری نہیں مل سکتی اس لیے ایکسپیرینس نہیں ہے. ایکسپیرینس نہیں اس لیے نہیں ہے کہ نوکری نہیں ہے آپ کے پاس، تو کہاں سے لائیں گے؟ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے یا ایچ ای سی کی طرف سے بھی اگر یہ پالیسیز کو کنسیڈر کر لیا جائے، کچھ اداروں کو لازم کر دیا جائے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ کی اٹیچمنٹ کروانا ضروری ہے. ایک تو یونیورسٹی تو اپنے طور سے کوشش کرتی ہے، لیکن اگر اوپر سے یہ بات کہی جائے گی حکومت کی طرف سے تو زیادہ اچھا ہوگا اور بچوں کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی. کیا یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ اور ایک بھی ہے جو انڈسٹری کے ساتھ مل کے وہ بتاتے ہیں کہ انڈسٹری میں کس چیز کی ضرورت ہے. مثلاً اگر کوئی ہمارے سافٹ ویئر کے پروگرام بچے بنا رہے ہیں تو بتاتے ہیں انڈسٹری سے آ کے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اگر آپ بنا سکتے ہیں تو پھر ہم وہ پروجیکٹ کے طور پہ بناتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے انڈسٹریز میں جا کے. اس کے بعد اگر آپ اس کو کمرشلائز کریں تو یہ ہے کہ وہ بچوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، یونیورسٹی کا بھی، اور جس انڈسٹریز میں وہ چیز ڈیولپ ہو کے لگتی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اس وقت تو صرف ابھی ہم آپ کی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی، اور جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے. ایز اے پی ایچ ڈی میں بھی اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اگر وہاں سے پالیسیز آ جائیں تو پورے پاکستان میں اگر امپلیمنٹ ہو جائے اور حکومت کی طرف سے کہا جائے کہ جناب آپ جس انڈسٹری کا وہ بچہ ہے اس میں اٹیچمنٹ کلاس بھی لاگو کر دیا جائے، پرائیویٹ اداروں کو بھی کہہ دیا جائے تو بچے کا ایک ایکسپوجر بڑھ جائے گا. بالکل صحیح. اس میں ہمارے پنجاب کی بھی یونیورسٹیز آ جاتی ہیں اور کے پی کی بھی آ جاتی ہیں. صرف پھر وہی سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کا آخری میسج بھی ہوگا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پیغام، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو برین ڈرین کی صورتحال ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک سکسیسفل اسٹوری یوں بھی ہیں
کہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس لیکن آپ اپنے ملک میں موجود ہیں اور یہاں پہ سرف کرنا چاہتے ہیں, تو سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, پہلے ضرور برین کی ضرورت تھی اور ہمارے یہاں سے تو بھیجا جاتا تھا کہ باہر سے جا کے زر مبادلہ پاکستان بھیجیں, اس کو ضرورت ہے. لیکن اب جب سے یہ آئی ٹی کا شعبہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں, آپ یہیں بیٹھ کے بھی اپنے آن لائن سٹورز کھول سکتے ہیں یا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے نہ آپ کو کوئی بڑا آفس کی ضرورت ہوتی ہے. اب بچے جو ہمارے پڑھ رہے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو سافٹ ویئر پڑھ رہے ہیں اور بہت ذہین ہیں, تو انہوں نے ابھی سے ہی اپنا کام شروع کر دیا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں بیٹھ کے بھی آپ ڈالرز میں کما سکتے ہیں یا فورن کرنسی میں, اور اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ آپ رہتے یہاں پہ ہیں اور کمائی آپ کی ڈالر میں ہو. تو اس سے بہتر اگر آپ باہر جائیں گے تو زیادہ وہاں مہنگائی کافی ہوتی ہے, تو وہاں رہنے کا اور دوسرا خرچہ اتنا ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے تو اس میں خرچ ہو جاتے ہیں. چلے تھوڑی سی لائٹر نوٹ پہ بات کر لیں, پروگرام تو اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ڈالر میں بھی کماؤ لیکن یہاں بیٹھ کے بھی پاکستان کی ویسے بھی میں خدمت ہو سکتی ہے. کیا پرسنل ایکسپیرینس رہتا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی کما رہا ہے اور اپنے ملک میں رہ کے کما رہا ہے تو اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا. پرسنل کیا ایکسپیرینس ہے؟ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اپنا ایک ماحول ہے, کتنی محبت جاگتی ہے باہر جا کے ملک کے لیے اور یہاں آ کے کام کرنے میں کتنا. دیکھیں, میرے پرسنل ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ اگر میں کسی ویکیشن پہ بھی کسی ملک جاتا ہوں نا تو مجھے ایک عجیب سی ڈپریشن ہو جاتی ہے وہ دیکھ کے کہ یار یہاں پہ سڑکیں اتنی اچھی ہیں, صفائی اتنی اچھی ہے, ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر نعمت دی ہے ہمارے ملک کو. اور پھر جیسا بھی ہے 1 یا 2 ہفتے کے بعد دل چاہتا ہے کہ آدمی گھر واپس آ جائے, اس سے زیادہ نہیں ٹھہرا جاتا. تو وہ بس پتہ نہیں عمر کا تقاضا ہے کیا ہے, لیکن ہمیں جو سکون اور آرام ملتا ہے اپنے گھر میں ہی ملتا ہے. اپنی مٹی کا سکون, اپنے ملک کا سکون, اپنے پرچم کا سکون, بالکل اپنے پاکستان کا سکون. بڑی امپورٹنٹ سا کوشچن ہے. جب یہ ایز اے ماس کمیونیکیشن اسکالر میں پوچھنا چاہوں گی, مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میں ملیر کے جو ہے وہ پل سے گزر رہی ہوں اور مجھے انڈین میڈیا کی خبریں مل رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ ملیر میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے خبر ملتی ہے کہ بندرگاہ تباہ ہو چکی ہے, اور یہاں پہ لوگوں کا مورال, جو فارنرز تھے وہ بڑے پریشان تھے, بہت پینک تھے. جبکہ ہمارا جو پاکستانی تھا اس کو پوری دنیا میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ میمز یہاں پہ بنے. کیا وجوہات تھی؟ کیا ہمیں اتنا بھروسہ ہے اپنی پاکستانی فوج پہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وی آر سیف؟ اور دونوں چیزیں کوشچنز ہیں, ایک طرف اپنے سیف ہونے پہ اور ایک طرف انڈیا میڈیا کے کردار پہ بھی. جی, جو ہمارے یہ 4 دن کی جنگ ہوئی تھی انڈیا سے, اس میں انڈین میڈیا جو ایکسپوز ہو گئی پوری طرح, ایک بہت اچھا ہوا. یہ پہلے بھی ایکسپوز ہوتے رہے. انہوں نے کابل میں بھی جو سرینا ہوٹل ہے اس کی 5ویں منزل بنوا دی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جبکہ وہ صرف شاید 1 یا 2 منزل پہ ہی ہے ان کا. ہماری قوم جو ہے نا زندہ دل قوم ہے اور ان کو نیچا دکھانا بہت مشکل کام ہے. تو اسی طرح وہ تو انجوائے کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کراچی کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. تو کچھ اس پہ بھی میمز بنے کہ وہاں رپورٹرز گئے لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ بندرگاہ تباہ ہو گئی, آپ تو بہت پریشان ہوں گے. کیماڑی جا کے انہوں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمیں پریشانی یہی ہے کہ جھینگے کی کڑھائی کھائیں یا گرل کھائیں. یہ پریشانی تھی انہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آپ کو لیٹ جائے گی کہ آپ اس کے ساتھ رونتے ہوئے چلے جائیں. اور اسی طرح ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ جو فارنرز یہاں پہ تھے وہ بھی پریشان تھے کہ جب جنگ شروع ہوئی کہ ہم جلدی سے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور سیف ہو جائیں. لیکن جب انہوں نے ہم قوم کو دیکھا کہ وہ تو ایسی نارمل زندگی گزار رہے ہیں, انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے, تو وہ تو بلکہ جب وہ رافیل جہاز وغیرہ کے لیے وہ تو ایسی خوشیاں منائی تھی جیسے عید ہے, تو وہ بھی پھر انہوں نے اپنا باہر جانا کینسل کر دیا تھا. کچھ جو میرے دوست ہیں جو باہر جا رہے تھے. تو اس لیے بہت اعتماد ہے قوم کو اپنی فوج پہ اور ہونا بھی چاہیے. اچھا, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ بھارت کے دوستوں نے, کیونکہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ویسے پاکستان کے ساتھ ہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستانی, تو ہمیں کہنے جناب آپ کا کیا حال ہے, تو ہم نے باقاعدہ پوری ویڈیو بنا کے بھیجی اور ہم نے کہا کہ جناب بڑی اچھی صورت حال ہے یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے, ہم آرام سے جو ہے شارع فیصل پہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج نے 1 محاذ اپنے بارڈر پہ لڑا, 1 محاذ سوشل میڈیا پہ تھا,
اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ وہ بھی تو ایک بیٹل جیت لی کہ جتنے لوگ مخالف تھے وہ بھی ایک پیچھے سے ایک سپورٹ ہوئی کہ جناب یہ ہے اصل میری پاکستان کی فوج جو ہماری حفاظت کے لیے. بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک پروپیگنڈا تھا فوج کے خلاف, اس کو بھی ختم ہوا اور اس رزلٹ سے پتہ چل گیا کہ کتنی کیپیبل ہے فوج بھی اور ہماری ایئر فورس, سارے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو لوگ اور بھی اب صرف میں تو بس یہ ہے کہ تھوڑا اکنامکلی اور ساؤنڈ ہو جائے, ہمارا ملک تو جنت بن جائے گا بس. اچھا, پاکستان کی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, اسپیشلی آپ کا پوائنٹ آف ویو میں اس کو پوچھنا چاہوں گی. ایک تو ہمارے بارڈر پہ محاذ تھا اور ایک ہمارا اوور آل محاذ تھا جو کہ ہم دنیا سے نیگوشیشن کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے, اپنا کیس لڑ رہے تھے, ہم بتا رہے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں. وہ اس کو کس طرح سے دیکھا آپ نے اس تمام سینیریو؟ دیکھیں, اگر آپ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ ویسٹ کا جو ہے ہمارے طرف ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اگر آپ نیوکلیئر آرسنل کی وجہ دیکھیں تو اس پہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انڈیا کو پلیٹ میں رکھ کے ٹیکنالوجی دے دیتے ہیں کہ آپ جو دل چاہے کریں اس کا, چاہے نیوکلیئر ری ایکٹر بنائیں, بجلی پیدا کریں یا بم بنائیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اگر ہم اپنے دفاع کے لیے بنا رہے ہیں تو ہمارے خلاف سینکشنز لگتی ہے. تو یہ ہمیشہ سے سارا میڈیا بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے. اور مگر اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہماری اچھی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کو ٹیکل کرنے کے لیے, اور وہ پھر صحیح رپورٹ دیتی ہے اور ان پہ انحصار نہیں کرتے کہ جو ویسٹرن میڈیا اپنے چینلز پہ بتاتے ہیں. تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں کہ لوگوں کو جو اصل ٹرو پکچر ہے ہماری افواج کی بھی اور ہمارے پاکستان کے لوگوں کی بھی, تو وہ پہنچائی گئی سب کو. یہاں پہ ایک تو بہت سے نئے سیاستدان بھی ہم نے دیکھے کہ جو باقی اپنا کام کر رہے ہیں. دونوں طرح سے پاکستان کے نوجوان جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہمارا ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم نے دیکھی پاکستان میں, اس میں سیاستدانوں سے بھی نالا تھے اور فوج سے بھی نالا تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بارڈر کی جیت جو ہے یہ کیا ہم نے پولیٹیکل محاذ میں بھی پاکستانیوں کو ایک نئے رخ پہ لے کے گئے ہیں, اور کیا ہم فوج کا تو ہم نے امیج بہتر کر لیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آنے والی ہے؟ ایسا آ جائے تو بہت اچھا ہوگا, اس لیے کہ صرف اسی کی وجہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ابھی تک ہم نے اکنامکلی پراسپر نہیں کیا ہے. ایک دفعہ یہ میچور ہو جائیں پولیٹیکل پارٹیز بھی اور صحیح سمت پہ چلنے لگے تو پھر میرے خیال میں پھر تو پاکستان کو کوئی روک نہیں سکے گا انشاءاللہ. اور آپ وہ فیس ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بھی سپورٹ کریں گے, جس طرح سے آپ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں, جو آپ کا مشن ہے وہ جو ٹیکنالوجی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے بھی سپورٹ کریں گے. اب ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ انڈیا کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے, پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ لاہور کی بندرگاہ بھی انہیں تباہ کر دی تھی. تو اگر اتنی نالج ہے ان کی تو میرے خیال میں ان کو اپنی بہتر بنانا ہوگا تعلیمی معیار بھی. آپ سے اتنا کچھ ہے کہنے کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک سوال تو بہرحال مجھے اگر پروڈیوسر اب اجازت دے دے تو کرنا ضروری ہے. سر, ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہماری پاک فوج نے ایک بڑا ایک مارکا سر انجام دیا, اس پہ پاکستان کا سر جو ہے پوری دنیا میں بلند ہوا ہے. اور ایون یہ کہ جیسے آپ کے باہر کے ٹریول ہوتے ہیں, ہمارے ٹریول ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اب گرین پاسپورٹ کی واقعی ایک ویلیو آ گئی ہے. کیا خوشی کے جذبات تھے اس وقت, اور اب آپ کتنی تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ بھائی بہت پراؤڈ مومنٹ تھا سارے پاکستانیوں کے لیے, اور اس وقت خاص طور پہ جب کہ خاص پروپیگنڈا ہوتا تھا ہماری فوج کے خلاف. اور یہ 4 دن کی جو جنگ ہوئی تھی اس نے ایک نئی لائف جو تھی وہ بخشی اور دکھا دیا کہ ہم کیا کیپیبل ہیں, اور اس سے کافی ہمیں فائدے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ قوم کو پتہ چل گیا, اور پہلے بھی پتہ تھا کہ بھائی جو فوج سرحدوں پہ کھڑی ہے ہمارے لیے تاکہ ہم سو سکے آرام سے, تو وہ کھڑی بھی ہے, اور ہمارا جو ڈیفینس ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور کہنے کو تو انڈیا جو ہے ہم سے 7 گنا بڑا ہے ہر چیز میں, لیکن جب جنگ کی بات آتی ہے تو جذبے سے لڑی جاتی ہے, اور ہمارا دل جو ہے وہ انڈیا سے 7 گنا بڑا ہے. تو وہ جو اگر ہم سے جنگ کریں گے تو ان کو سوچنا پڑے گا 10 دفعہ, اور ان کو میرے خیال میں ایک لیسن مل گیا اچھا. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہر طرح سے کہ ہم سرخرو ہوئے دنیا کے سامنے بھی, اور اب ہماری ایئر فورس نے بھی
بہت اچھا پرفارم کیا تو اس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ چائنا کو بھی بہت فائدہ ہوا جو ہمارے قریبی دوست ہیں. میرے خیال میں ان کی ہماری پرفارمنس کی وجہ سے ان کے جہاز جو بنانے والی کمپنی ہے اس کے بھی بہت اوپر چلے گئے اسٹاک مارکیٹ میں ان کے شیئرز, اور جو انڈیا کے جہاز تھے ان کے اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی. بہرحال یہ ہم بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سپورٹ کرتے رہیں گے. کیا ہی بات ہے سر, آپ کی مسکراہٹ اور آپ کی دل کی خوشی, آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ واقعی جو ایک عام پاکستانی کی خوشی ہوتی ہے اور پھر ایسے پاکستانی کی جو کہ واقعی سکسیس حاصل کر کے اور یہاں پہ بھی پاکستان میں رہ کے جو ہے کام کرنا چاہتا ہے. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ, تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ, آپ نے بلایا, اتنی عزت دی ہمیں, اتنے پیار سے سب نے یہاں ٹریٹ کیا, ہمیں بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. یہ ہے میرے پاکستان کا وہ چہرہ جو کہ صحیح پہچان ہے پاکستان کی. یہاں پہ جو نا امیدی کی بات کی جاتی ہے اس میں سوچنا چاہیے کہ یہی چہرے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور ابھی بھی ہمت نہیں ہارے, بہت آگے جانا ہے. اور یہ وہ پہچان ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم پائندہ قوم ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.